जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास। आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरे साथ एक बड़े आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट आदमी यहाँ पे हैं जो अफ़गानिस्तान में इतनी ये फास्ट वहाँ चेंजिंग ये सिचुएशन जो चेंज हो रही डेवलपमेंट्स हो रही इनसे बेहतर मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान को आके कोई ना समझता है ना आके इस पर कमेंट कर सकता है। वहाँ पे क्या हुआ, अचानक सडन कोलैप्स हुआ है वहाँ पे। हमने देखा हुकूमत का एक बड़ा सुनते थे शायद बड़ी लंबी एक आके लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चलें आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर खून खराबा हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हालात जो बदलते नज़र आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा या उसके अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो है ओवरऑल रीजन में क्या यहाँ पे इसके असरात आएंगे, स्पेशली जैसे मैं रहा हूँ पाकिस्तान, इंडिया, रशिया या चाइना, ईरान वगैरह की जो बात हो रही है उस पर इनका व्यूज़ आज आके लेते। मेजर आमिर साहब मेरे साथ मौजूद है, ISI में रहे हैं, साबिक वहाँ पे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैं, बड़े इन्होंने इनके अच्छे खासे कारनामे हैं। बहुत सारे लोग आके इनके आप कह सकते हैं हीरोज़ हैं, बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये विलन भी हैं। वो बहुत एक उसको कहते हैं मशहूर आदमी जो होता है वो जब तक ये कंट्रोवर्शियल ना हो तो बात बनती नहीं है। सो मेजर साहब जो हैं बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं इनसे अटैच भी हैं और इनको जनरल हमीद गुल साहब, जनरल ज़िया साहब के दौर में आप इनको आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। अफ़गान ये पॉलिसी थी, अफ़गान जिहाद था 80s का, और उसके बाद इन्होंने बाकायदा क्लोजली एक आंख रखी हुई है पूरे इसके रीजन की सिचुएशन पे। और इनसे बेहतर मेरा ख्याल इस्लामाबाद में हम सारे दो से बात मानते हैं कि जब भी हमें किसी आगे डेवलपमेंट पे सिचुएशन पे कोई बात समझनी हो तो मेजर आमिर साहब के पास ये जो लोग हैं बहुत सारे पॉलिसी मेकर जाते हैं। इवन अगर मैं कहूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनसे वो करते हैं, माजी के मैं कह रहा हूँ, अगर माजी में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनसे आके कंसल्टेशन करते रहे। बल्कि ये आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई थी कि जहाँ तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए ऑपरेशन से पहले, तो उसमें जो मेन उसमें करैक्टर थे वो मेजर आमिर साहब भी थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर मेजर साहब आपका, आप तशरीफ़ लो हमारे साथ एक आपने इस सेशन के लिए बहुत आपकी मेहरबानी। थैंक यू। आप क्योंकि अफ़गानिस्तान को बड़ा करीब से देखते हैं और उसको आपने एक उस पख्तून भी है कि पख्तून आप ये पूरे KPK को आपने देखा है, हुकूमतों में रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे हैं, ISI में रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है अचानक सडन कोलैप्स जो हुआ, कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी जो है ये कि अफ़गान फोर्सेस आके सरेंडर कर जाएंगी। ये आपकी बात तो इस हद तक दुरुस्त है कि इतना जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जो जंग होती है उसमें जो बेसिक फैक्टर होता है रऊफ भाई वो मोराल होता है। आपका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जज्बा क्या है और मोराल क्या है। तो ये तो डे वन से ये तीनों चीज़ें ना अमेरिका के पास थी और ना अशरफ गनी या हामिद करज़ई की हुकूमत के पास थी, तालिबान के पास थी ये तीनों चीज़ें। उनका एक काज भी था, उनका एक ऑब्जेक्टिव भी था, उनका जज्बा भी था जो वो अपने मज़हब से डिराइव कर रहे थे, वो उसको जिहाद समझ रहे थे और मोराल भी उनका बड़ा हाई था। टरेन भी उन्हें सूट कर रहा था क्योंकि अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में अमेरिका का मुलायम सिपाही नहीं लड़ सकता, न रूस का लड़ सका था, न बरतानिया का लड़ सका था, न लड़ सका। लेकिन ये सडन कोलैप्स जो हुआ कि जब अमरीकी मुआहदा हो गया और उन्होंने विड्रॉल शुरू कर दिया, ख़ासकर बगराम रात को खाली कर दिया, तो सबसे ज़्यादा ख़ुद अशरफ गनी और उसकी हुकूमत चीखी और कहा हमारे साथ धोखा हो गया। उनके सिंपथाइज में हमारे साथ धोखा हो गया ज़्यादा, यानी उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि हमारी सारी डिपेंडेंस उनके ऊपर थी, यानी उन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी। तो जब फिर उसने कमांडर चेंज करनी शुरू कर दी, आर्मी चीफ तक उसने दबादब शुरू कर दी, तो वो ख़ुद उसने अपना पैनिक जो था ना वो ज़ाहिर कर दिया और उसने वो बता दिया, इंडिकेशन दे दी कि भाई मैं लड़ने के काबिल नहीं हूँ। तो ये सारा जो डीमोरलाइजिंग इफेक्ट्स है तो नीचे तक जाते हैं। तो फिर जो उसकी फ़ौज थी वो भी सोचने की हम किसके लिए लड़ रहे हैं, अशरफ गनी के लिए लड़ रहे हैं या किसके लिए लड़ रहे हैं। तो तालिबान की कुव्वत तो इस्टेब्लिश हो चुकी थी, वो 20 साल से लड़ रहे थे। अमेरिकन की भी कैजुअलिटीज़ हुई थी, अफगान गवर्नमेंट की बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी। सो ये जो बेसिकली ये डीमोरलाइजिंग इफेक्ट्स थे। और फिर जब उन्होंने उनकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी रही इस बार, मतलब हमारे दौर में एक ब्लंडर हुआ था कि शुरू में जलालाबाद पे अटैक हुआ, तो उसकी फिर 2 साल लगे नजीब को टॉपल करने में। इन्होंने पहले मज़ाफ़ात में अपनी दाग बिठा दी और फिर नॉर्थ में चले गए, वो जो था कि जी ये नॉर्थ में कमज़ोर है, नॉर्थ में कमज़ोर है। वहाँ इन्होंने इस बार बड़े लोग कल्टिवेट किए थे, बड़े बड़े मुस्तनद और मशहूर उलमा इनके साथ थे, ताजिक, उज़्बक और वो। सो ये सारे फैक्टर मैंने कहा वो 3 चीज़ें तो पहले से उनके पास थी, जज्बा भी था, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव भी था
morale بھی تھا, روبرٹنس بھی تھی, ٹفنس بھی تھی ان کے مقابلے میں. لیکن یہ جو خود یہ پینک ہو گئے, تو جنگ میں جب آپ پینک ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ ٹھہر نہیں سکتے. ہمیں اس پہ پاکستان کو خوش ہونا چاہیے یا پاکستان کو کنسرنڈ ہونا چاہیے کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کابل میں؟ رہو بھائی, آپ کو یہ بات زیادہ اچھی نہیں لگے گی, لیکن پاکستان کو خوش ہونا چاہیے. نہ کیسے, کیا اس سے آپ کا میں کیا بتاتا ہوں. جی, یہ جو 20 سال تھے یہ ہمارے لیے بڑے اذیت کے تھے. یہ 20 سال ہم نے کرزئی کی میٹنگ سے یہاں کرائی, ہم نے کرزئی کو یہاں سے لانچ کیا, ہم نے اس کے لیے پیسہ بھیجا, بک سے بھیجے, اس کو بٹھا دیے وہاں پہ, سیٹل کرا دیے. اس کے لیے افغان گورنمنٹ بھی ختم کرنے میں پرائم رول پہ رکھے. ہم نے امریکہ کو وہ کچھ دیا جو وہ ہم سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. مشرف نے ٹی پی کہا تھا کہ جی میں صرف ایڈمنسٹریٹر سپورٹ دوں گا, نارتھ شمالی اتحاد کابل میں انٹر نہیں ہوگا, کشمیر پہ کوئی اثر نہیں پڑ گا, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کیا کہ وہاں پہ انڈیا آ گیا, جس کو ہم نے فرسٹ کولیبریشن جو ہماری ہوئی تھی جو امریکن کے ساتھ, جس کو ہم جہاد کہتے ہیں, اس کے نتیجے میں ڈسلاج کیا تھا. اب آپ دیکھیں اس پیریڈ میں طالبان کے فال تک افغانی آپس میں لڑ رہے تھے, جو کچھ کر رہے تھے, لیکن وہاں پاکستان کے خلاف کوئی ٹیررسٹ کیمپ نہیں تھا. یہ افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا 48 سے کہ ہم ان سے تنگ نہیں تھے, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپس میں ان کے مسئلے بڑے تھے. کرزئی صاحب نے ہربیار کے ٹریننگ کیمپس, وہ کابل میں رہ رہا تھا, برامداغ کے ٹریننگ کیمپس, ڈاکٹر عبداللہ نظر کے ٹریننگ کیمپس, اور بلوچستان اور پختون ایریا میں, اور پھر بعد میں پورے پاکستان میں ایک انسرجنسی کی کیفیت شروع ہو گئی. اور ہمیں پریشرائز کیا جا رہا تھا باقاعدہ ایک منظم منصوبے کے تحت کہ اب آپ افغان طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں. ہمارے کچھ دانشور بھی یہاں پہ یہ لائن لے رہے تھے, بتا رہے تھے گوڈور بیٹ کی اصطلاح ایجاد ہوئی تھی, حالانکہ گوڈور بیٹ تو تھا. میں بھی کاؤنٹ کرتا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. 57,000 بمبار یہاں سے گئے, ایئرپورٹس ان کے خلاف دیے, نیٹو سپلائی اڑ دیا, ان کے بندے پکڑے, ان کے سفیر بے عزت کیا. پاکستان میں روح بھائی ایک واقعہ نہیں ہے جس میں افغان طالب ملوث ہے, ایک کلنگ میں افغان طالب ملوث نہیں, لیکن ہم نے سارا محاذ ان کے خلاف گرم کی رکھا. یہ جو آیا تھا اس کا سر, اے پی ایس والا آیا تھا, اس کی تو ساری ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ اس کے لنکس جو ہیں سارے کے سارے افغانستان سے ملتے ہیں, وہیں سے اپریٹ کیا گیا. اور اس کو ٹی ٹی پی کے ساتھ, مجھے یاد ہے سلیم صافی صاحب نے کہی تو اپنے کالموں میں بھی لکھا, انہوں نے تو پریس ریلیز انہوں نے جاری کر کے ٹی ٹی پی کو سپورٹ دی ہوئی ہے, اور کوئی ان میں وہ فرق نہیں سمجھتے. نہیں, مجھے سلیم کے پریس ریلیز کا پتہ نہیں ہے. نہیں, میں نے خود پڑھے ہوئے, جنگ اخبار میں آئے تھے, انہوں نے بڑی اوپن سپورٹ دی ہوئی ہے ٹی ٹی پی کو. نہیں, کبھی بھی انہوں نے ٹی ٹی پی کے کسی ایکٹیویٹی کو اون نہیں کیا پاکستان میں. مینی ٹائمز کیا ہے سر, نہیں کیا. مجھے آپ بتا دیں دوبارہ پروگرام. میں آپ کو بالکل. اچھا, آپ کو سلیم سے وہ ڈیٹس پوچھ کے نا, سلیم صافی صاحب سے پوچھ لیں, سلیم سے. ہاں, وہ میں آپ کو پوچھ کے مجھے بتائیں, میں اس کا جواب دوں گا. کبھی بھی نیور, یہ میں اندر ریکارڈ کیا ہوں. دوسرا ہوا کیا افغان, یہ جو اے پی ایس کا واقعہ تھا, اس کو خود ٹی ٹی پی کے اندر گروپوں نے ڈسون کیا اور کنڈیم کیا. ٹی ٹی پی کے اندر انہوں نے اس سے بریت کا اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کیا ہے. وہ اس کے اوپر نہیں, احسان اللہ احسان نے تو باقاعدہ اس پہ اس کا سٹیٹمنٹ ہے, وہ چیزیں ہیں کہ ڈسون کیا تھا. طالبان جو ہیں وہ اس کو آ کے اونرشپ دیتے رہے ہیں سر. ہو سکتا ہے احسان اللہ احسان نے اس کو ڈسون کیا تھا. نہیں, اس میں ہو سکتا ہے کچھ اس میں اگین گروپس ہوں, یہ عمر نریتا ایک بڑا روتلیس آدمی تھا. لیکن دیکھیں یہ جو ٹی ٹی پی تھا, حکومت پاکستان ڈوزر دے چکا, کو بتایا تھا کہ اس کے پیچھے این ڈی ایس اور راک کولیبریشن تھی. حکومت پاکستان دے چکی ہے ڈوزیر. یہ پرسوں داسو کا ترسوں جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں, وہ خودکش افغانی تھا. این ڈی ایس ہمارے یہاں یہ چلتا نہیں ہے میجر صاحب کہ پاکستان میں کوئی واقعہ ہو ہم پہ ڈالتے ہیں, وہ ہم پہ ڈال دیتے ہیں. نہیں, ڈال نہیں رہے, ڈوزیر دیا اقوام متحدہ کو. آپ خود بڑے ماشاءاللہ ایک اچھے انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہے, آپ ان سے وہ لے لیں, اس میں ثبوت موجود ہیں سارے. اچھا, میں کہتا ہوں چلو ٹی ٹی پی چھوڑو, ہربیار, برامداغ, اللہ نظر, یہ تو طالب نہیں تھے, یہ تو گوڈور بیڈ نہیں تھے, یہ تو سیکولر بلوچ تھے نا. ان کو کون پال رہا تھا وہاں پہ بلوچستان میں جو. اچھا, وہ ہمارے پہ اگین ان کا بھی ایک یہ کاؤنٹر آتا ہے, وہ کہتے ہیں طالبان انہوں نے کیوں, بلکہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا میں اگین سلیم صافی صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا بارہ میں یہاں اسلام آباد, پنڈی, جتنے مضافاتی علاقے ہیں, کہتے افغان طالبان بھی ہیں وہاں پہ, حقانی گروپ بھی ہیں وہاں, دیگر بھی ہیں. تو ہم نے وہ اگین جو ان سے لڑتے ہیں, ان سے افغان حکومت سے, وہ ہمارے اس میں علاقوں میں وہ ان کی فیملیز یا ان کے اپنے لوگ جو ہیں جو اعتراضات ان پہ لگتے رہے, تو سیم ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے رکھے ہوئے ہیں. بھائی
احمد شاہ مسعود پاکستان کے خلاف تھا، لڑ رہا تو اس کی فیملی یہاں پہ تھی. جب نجیب کی کس طرح کی strategy نہیں میں تھی بتاؤں ہماری؟ جب نجیب کا فال ہو گیا تو اس کا جو وزیر داخلہ تھا جو پاکستان میں بم دھماکوں کا انچارج تھا ڈاکٹر سلیمان لائق، وہ پاکستان آیا. تو یہ ویسے میرے کس طرح کی ہماری اسٹریٹجی تھی کہ جو وہاں پہ لڑ بھی رہے تھے، گروپس آپس میں بھی لڑ رہے تھے، اچھا پاکستان کے خلاف بھی لڑ رہے تھے، اور پورے افغانستان میں ایک سول وار میں تھے، ان کی فیملیز جو ہیں یا ان کے وال ڈاٹ جو ہیں وہ ہمارے یہاں بھی رہ رہے تھے، آپ بھی رہے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہماری میں کہتا ہوں اس پالیسی میں نقائص ہیں، لیکن ایک ہسٹری اس کے پیچھے بہت بڑی. مثلا یہ افغانی سردیوں میں قافلوں کی صورت میں پاکستان آتے تھے، کوئی پاسپورٹ نہیں تھا. یہ کوچی لوگ ادھر آ کے کام کرتے، سردیاں گزار کے چلے جاتے تھے. پھر جو ٹرائبل بیلٹ ہے، آدھا گاؤں اس طرف تھا، آدھا گاؤں اس طرف تھا. تو افغانستان کے ساتھ عوام کی سطح پر ہمارا کوئی سچ بیریئر نہیں تھا. یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے ہے. حکومتوں کی سطح پر بڑا تناؤ رہا ہے، عوام کی سطح پر کوئی بیریئر ایسا نہیں تھا. اور خاص کر چونکہ افغان ہم سے بہت پیچھے تھے، پسماندہ تھے، وہ پاکستان آیا کرتے تھے. ابھی تک کوئی ایسی ہماری کوئی جب وہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کی باڈیز بھی آتی ہیں، میڈیکل کے لیے بھی وہ آتے ہیں. ایون کوئٹہ شورا وغیرہ ہم نے دیکھی، وہ بھی تھی. بارہ کھو میں بہت بڑی ان کی پریزنس ہے. پھر اس کے بعد دنیا جب کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارے پہ الزامات لگتے ہیں، پوری ہماری 22 کروڑ عوام جو ہے، تو ان پہ سارا بوجھ تو ہم پہ آتا ہے کہ جناب کہ یہ دیکھیں یہ بیٹھے افغانستان میں، شاید ان کی مداخلت ہو رہی ہے اور یہیں سے سارے گروپس اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ تو خفیہ طور پر ہو رہا ہے نا. دنیا ظاہری طور پر نہیں دیکھ رہی کہ ہم نے کرزئی کو یہاں سے لانچ کیا. دنیا ظاہری طور پر نہیں دیکھ رہی کہ اپنے افغان مخالف کرزئی کے لیے یہاں سے ہمارے ISI نے اسلحہ بھیجا. رابرٹ گرینر نے اپنی کتاب میں لکھا. پھر ہم ان کو پپٹ کیوں کہتے رہے سر؟ امریکنز کا پپٹ کیوں کہتے ہیں اشرف غنی کو، کارزئی کو، اگر ہم ساری سپورٹ ہم دے رہے تھے؟ تو مشرف پپٹ نہیں تھا جو یہ کر رہا تھا، دونوں پپٹ تھے. ابھی بھی تو ہم نے مانا ہوا تھا، پچھلی جو ہماری پولیٹیکل حکومتیں 10-15 سالوں میں، انہوں نے بھی تو ان کو تسلیم کیا. ہاں انہوں نے بھی کیا. تو یہ بھی پپٹ تھے. اس میں نواز شریف صاحب، زرداری، گیلانی، عمران خان صاحب، سارے پپٹ تھے جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. نہیں پپٹ دیکھیں، جو مشرف نے کیا وہ پھر انہوں نے نہیں کیا. جو مشرف نے انیشیلی کیا، جو انوالو کیا، دیکھیں مشرف کے دور میں اڈی دیے گئے، ہوائی اڈے قوم سے چوری چھپے. مشرف کے دور میں کینی نے پیپل پارٹی کے دور میں 6 مہینے سپلائی روٹ بند نہیں کیا تھا سلالہ کے بعد. یہ کام پرویز مشرف نے نہیں کیا تھا. اس نے ایک طرفہ طور پر سب کچھ ان کی ضروری، دنیا کو پتہ تھا، ہم فرنٹ لائن اتحادی دنیا کو پتہ تھا کہ ہماری 80,000 کیجولیٹیز ہوئی ہیں. تو یہ 80,000 بندے ہمارے افغان طالبان نے نہیں مارے تھے. یہ کس نے مارے؟ یہ انہیں کیمپوں نے، ہر بہار نے مارے، برمداغ نے مارے. آپ یہ کہہ رہے ہیں TTP جو ہے اور یہ بلوچ جو وہ جو ہے، یہ مطلب ایک ہی تھے، سیم تھے، TTP کے نام پہ بلوچ کر رہے تھے. ان کا آقا ایک تھا. نہیں یہ ان کے اپنے آبجیکٹو ہوتے ہیں. وہ تو گریٹر انڈیپینڈنٹ بلوچستان بنا رہا تھا. یہ جو اس پہ 80,000 کا آتا ہے جو طالبان کا TTP پہ لگتا ہے، طالبان نے مارے یا آپ کے خیال ہے بلوچوں نے مارے؟ اکٹھے مارے. تو انہوں نے TTP بلوچستان میں کیجولیٹیز نہیں ہوئی؟ نہیں، جو اٹیک ہوتے رہے یہاں پہ ہم نے دیکھے، ISI ہیڈ کوارٹرز پہ ہوئے، GHQ پہ ہوئے، بہت سارے بیچارے ہمارے آ کے فوجی ہمارے جوان شہید ہوئے. وہ TTP کر رہی تھی، لیکن تربت اور گوادر میں نہیں ہوئی کیجولیٹی، وہاں پہ ہوتے رہے، وہ بلوچ کرتے رہے. اچھا اس کی وہ لوگ اجیت دوول نے نہیں کہا کہ ہم بلوچستان میں جواب دیں گے، تو یہ جواب دے رہے تھے نا. یہاں پہ یہ کشمیر کا جواب دے رہے تھے نا. تو آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ آنے کے بعد پاکستان میں بڑی ایک ہم دیکھ رہے ہیں بڑی خوشی کی ایک لہر ہے کہ سارے. مجھے بات کمپلیٹ نہیں کرنی. جی سوری. میں نے آپ کو کہا کہ 20 سال ہمارے لیے اذیت کے سال تھے. اس لیے اذیت کے تھے کہ ہمارے 80,000 لوگ، 70,000 سویلین، 10,000 سیکورٹی فورسز، پولیس کے کانسٹیبل سے لے کر IGP تک، اور سپاہی سے، فوج کے سپاہی سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل مشتاق جیسے نیک سیرت انسان تک. یہ سب ہمارا وہ 400-450 خودکش دھماکے ہوئے پاکستان میں. ٹھیک ہے، باقی نقصانات آپ کے سامنے سارے. ان 20 سالوں میں پاکستان نے اچھا دن نہیں دیکھا. اور اوپر سے جن کے لیے کرتے وہ ناخوش، ڈو مور. میں آپ کو پہلے کولیبریشن کے 10 فائدے گنوا سکتا ہوں، یہاں تک کہ ٹیم پاکستان نے ہدف حاصل بنایا. اس کولیبریشن کا ایک فائدہ مجھے کوئی بتا دے، میں 50 نقصانات گن لیتا ہوں. ایک منٹ. یہ 20 سال ہمارے اس اذیت میں گزرے کہ نہ کرزئی ہم سے خوش، نہ اشرف غنی خوش، اور نہ ہم سے امریکہ خوش. اور میں نے کہا کہ ہمارے افغانستان کی سچویشن ریورس. میرے پاس امریکی سفیر آیا تھا پرانا، اس نے کہا یہ ٹیررزم کی بات چلی. میں نے کہا تمہارے کتنے مرے؟ 3,000. میں نے کہا انڈیا کے کتنے مرے؟ میں نے کہا میرے 80,000. ان کو کس نے مارا؟ ہم نے مارا خود. ان کا قاتل مجھے بتاؤ نا کون ہے؟ میں نے کہا ان کا قاتل افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا.
جب آپ آئے تو ہمارے لوگ مرنا شروع ہو گئے. آپ سے پہلے تو کوئی نہیں مرا ہمارے. نہیں سر اس میں ایک منٹ میجر صاحب اس میں تھوڑی سی بات آپ نے افغانستان میں بیٹھا ہوا تو یقیناً ہوں گے اس میں بلوچستان ریلیٹڈ جیسے آ کر رہے ہیں. یہ ٹی ٹی پی تو ہمارے اندر اپریٹ کر رہی تھی. ایک طرف آپ کہتے ہیں افغان طالبان کا پاکستان کی ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور دوسری طرف اسی ٹی ٹی پی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں بندے بھی مارے ہیں, تو ان کو سپورٹ افغانستان سے آ رہی تھی جو طالبان دے رہے تھے. میں کہتا ہوں افغانستان گورنمنٹ, انڈیا, امریکہ تینوں, اچھا یہ کر رہے تھے, تینوں کر رہے تھے. ان کو اسپانسر کر رہے تھے, ان کو فائنینس کر. احسان نے ریویل نہیں کر رہا تھا کہ جب فلاں انڈیا چلا گیا تھا جو بیمار ہو گیا اس کو لے گئی, اس نے سارا ریویل کیا. اب آپ کو جو ہمارے یہاں میں ابھی جب آ رہا ہوں بات پہلے ختم کر کے میں کہتا ہوں کہ مجھے آگے پاکستان کے لیے حالات اچھے نظر آ رہے ہیں. یہ وقت ثابت کرے گا. دیکھیں جو ہمارے تھیوری ساز ہے جو تھیوریاں چلا رہے تھے, اب طالبان آئیں گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. ہوئی خانہ جنگی؟ میں نے کہا تھا نہیں ہوگی. داعش مضبوط ہو جائے گا. بھائی داعش کے ہاتھوں تو افغان طالبان کے 2000 آدمی مرے ہیں جھگڑے میں. داعش تو امریکہ کا پودا ہے. اچھا ٹی ٹی پی مضبوط ہو جائے گی. دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ بے شک انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لیا, لیکن شاید وہ سارا کنسنٹریشن ان کی اپنے دشمن امریکہ پہ تھی. وہ شاید ہمارے دشمن سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, ان کے پاس اتنے وسائل تھے یا صلاحیت تھی. میں فرینکلی بتا رہا ہوں آپ کو, جو میں ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے مجھے کہ بھئی ان کو کرنا چاہیے شاید ابھی کر دیں, اس وقت میں نہیں سمجھتا. لیکن وہ انہی قبائلی علاقوں میں ان کی فیملیز رہ رہی ہیں جیسے آپ نے بتایا, وہاں تو ٹی ٹی پی سے دوہری دشمنی شاید وہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن پاکستان نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. بہرحال یہ آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جس سے بہت سارے لوگ جو ڈس ایگری کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے لوگوں کا. آپ کو یہ نہیں لگتا جو ہمارے یہاں سلیپنگ ان کے سیلز ہے جن کو بڑی مشکل سے ہوئی, آپ نے جیسے پتا ہماری فوج نے, ہمارے یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے, عام آدمی نے, مطلب بڑے پیمانے پہ یہاں پہ بلڈ شیڈ ہوا ہے, جیسے ہم کہہ 70-80 ہزار لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. یہ ریوائول نہیں ہوگی ٹی ٹی پی کی دوبارہ کہ اگر وہاں پہ افغان طالبان یہ کر سکتے تو ہم پشتون طالبان یا پنجابی طالبان ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دوبارہ یہاں پہ کوئی فیز آئے گی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ, ملٹری, پولیس, عام لوگ دباؤ میں آئیں گے؟ میں آج ریکارڈ پہ آپ کو ایک بات کر رہا ہوں. جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی, میں کہہ رہا ہوں ٹی ٹی پی کے لیے شاید برا وقت آ جائے اور ہمارے لیے اچھا وقت آ جائے. اچھا یہ میں اندر ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کو, کیونکہ دیکھیں بار بار ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ اپنی سرزمین پاکستان تو کیا کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. رات ان کا جو اعلامیہ جاری ہے اس میں بھی ہے کہ ہمارے پڑوسی ٹی ٹی پی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ گیٹنگ سپورٹ فرام افغان طالبان, ان کا تو تعلق ہی نہیں. ہم یہاں لوکل ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی اگر ان کو حوصلہ نہیں بڑھ جائے گا کہ اگر وہ امریکہ کو دیگر کو شکست دے سکتے تو ہم بھی پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے سکتے ہیں. ٹی ٹی پی کا جو بیس تھا, جو پاور بیس تھا, وہ افغانستان کی حکومت تھی جہاں پہ انڈیا کا بھی اثر تھا, را کا بھی اور سی آئی اے کا. تو ان کا جو پاور بیس ہے وہ اکھڑ گیا, وہ تو خود افغانستان سے پاور بیس ادھر شفٹ کر لیں گے ٹرائبل ایریاز میں. آپ اس میں کون سا آلریڈی کون سی حکومت یہ جو ٹرائبز جو تھے جہاں سے وہ ساری اسٹرینتھ آ رہی تھی موسٹلی تو یہاں سے نہیں, میں کہتا ہوں ساری اسٹرینتھ ان کی افغان گورنمنٹ تھی, این ڈی ایس تھا, را تھا. ریکروٹمنٹ کہاں سے ہو رہی تھی اس کا تبادل کیا ہے؟ نہیں ریکروٹمنٹ کہاں سے ہو رہی تھی ان کے جو ایریا انفلوئنس سے افغان ایریاز تھے یا پاکستانی؟ نہیں پاکستانی تھے, افغانی بھی تھے, پاکستانی بھی تھے. داسو والا افغانی تھا جو وہاں پہ ہوا ہے, دونوں تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ٹی ٹی پی کی ریوائول بھی نہیں ہوگی؟ اس کے لیے اسپیس بہت نیرو ہو گیا ان کے لیے وہاں پہ. اچھا اس پہ کوئی یہ بتائیے یہ ڈیل ہوئی ہے امریکنز کی جس طریقے کا اچانک وہ چھوڑ گئے؟ تو آپ نے بتایا ڈی مورلائزنگ فیکٹر تھا. بہت سارے لوگ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ امریکنز نے جان بوجھ کے طالبان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہے کہ مطلب اگر یہاں آپ کو پتہ ہے گریٹر اگر کنسپیریسیز کی بات ہو رہی ہے کہ امریکنز نے جان بوجھ کو طالبان کے حوالے کر کے گئے کہ اب اس کو چائنا, انڈیا, پاکستان, یہ سینٹرل ایشیا, رشیا جو ہے نا سنبھالیں آپ ان کو, جی طالبان آپ کے بارڈر پہ ہم نے بٹھا دیے. نہیں میں اس پہ آ رہا ہوں بھائی. امریکن نے 2-3 موقع ایسے تھے کہ خود طالبان کے ساتھ مذاکرات سیبوٹاج کی. اس وقت ان کا دماغ ہوا میں تھا, وہ ہوا میں تھے. مثلا پہلی بار یہ جو ہم کرزئی صاحب کو ایک بہت بڑا مدبر کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ آپ ان سے ڈیل نہ کرو, مجھے کرنے دے, ایسی بات نہیں ہے. شروع میں بون کانفرنس کے موقع پہ کرزئی کے طالبان سے اپنی ڈیل ہو چکی تھی, یہاں تک کہ انہیں 4 صوبے بھی حوالے کرنے تھے. ظاہر ہے اس وقت وہ ڈیمورلائز تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, جنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی. بش نے اور ریمسفیلڈ نے کہا کہ اگر یہ لوگ آئے تو ان کو گرفتار کر کے کوانٹانامو میں بند کر دو. تو کرزئی نے اس وقت رجسٹ کیوں نہیں کیا اور سیبوٹاج ہو گئے. دوسری مرتبہ سعودی عرب میں آغا معتصم گیا, وہ سیاسی کمیشن بنا کے, امریکن ان کو کہا کہ ایسی شرائط رکھو کہ یہ مان نہ لے, سیبوٹاج ہو گئے.
तीसरी बार मुल्ला बिरादर लगा हुआ था, उसको ISI से पकड़वाया, बंद कर दिया अमरीकियों ने, सबटाज हो गए। अभी वही तो काम आया, मुल्ला बिरादर तो काम आया अमेरिकन के और हमारी मैं बता रहा हूँ, मुझे जरा थोड़ा सा एक मिनट दे दी। चौथी मरतबा ये हुआ, ये उससे पहले हुआ था कि जब ज़ल्म खलीजात सफ़ीर आया तो उसने करज़ई और तालिबान के दरमियान बातचीत शुरू कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा दोनों ने काबुल में रोका कि इनको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी तालिबान। तो 2 एफर्ट्स करज़ई के अमरीकियों ने नाकाम बनाई, और फिर जब कतर के अमीर हमाद बिन खलीफा ने जाके ओबामा के साथ मामला कर दिया, कतर में आके दफ्तर खुल गया, कतर पर दफ्तर पे तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया, तो हामिद करज़ई ने कहा कि झंडा क्यों लहरा दिया। तो 3 जगहों पे हामिद करज़ई ने सबोटाज की और 3 मौके पे अमेरिकियों ने सबोटाज की, इसलिए कि उस वक्त वो ये समझ रहे थे तालिबान अब फुल उसमें नहीं आए थे कुव्वत में, वो ये समझ रहे थे कि ये चंद दिनों का खेल है, हम इनको बस इधर उधर कर देंगे, अफ़गानिस्तान पे हमारी हुकूमत होगी। सो उस मूड में नहीं थी। जब तालिबान ने पावर गेन किया, कुव्वत गेन की, और फिर उनको लाशें भी दी, 2400 अमरीकियों की दी, 3-4 हज़ार कॉन्ट्रैक्टर्स की दी, इस तरह अफगान फ़ौज को, तो फिर इनको मुज़ाकरात का ख्याल आ गया। ये कोई उन्होंने तालिबान पे एहसान नहीं किया, अगर मुज़ाकरात करने थे तो पहले क्यों सबोटाज कर रहे थे 6 साल। ये फिर अमर मजबूरी, शिकस्त से बचने के लिए कि अब हम सस्टेन नहीं कर सकते, तो अब कहते जी जल्दी जल्दी तो नहीं, उन्होंने तो बहुत पहले ऐलान कर दिया। एक मिनट, ये हमारा अलमिया क्या है रहू भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हमारे बहुत सारे अफगान उमूर के माहिरीन दानश्वर ये मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट भी बन जाते हैं, ये फिर उनके शिकस्त के असबाब बताने लगते हैं। हम कैसे ना करें जब यहाँ पे 80,000 बंदा आपकी कौम का मारा जाए। नहीं, लेकिन आप हमारे फौजी उसमें शहीद हूँ, लोग तो रोला डालेंगे बेचारे। आप मिलिट्री एनालिसिस तो नहीं कर सकते ना, आप जंग के और शिकस्त के जो मारे जा रहे हैं ग्राउंड पे बेचारे, वो तो रोएंगे चीखेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। नहीं, मैं यही आ रहा हूँ कि देखो आपका जो काम है वो आप ये कर रहे हैं, जो आपने मुझे घेरा हुआ है, ठीक है, आप गिरने वाले हैं। सुने ना, मिलिट्री शिकस्त और फतह के असबाब तो मैंने बताए। लोग एतराज़ात बताते हैं, वो कहते हैं अगर हमारे मिलिट्री के अगेन जो एक्सपर्ट हैं, जो मिलिट्री मैन है, मैं जर्नलों की बात करूं, रिटायर हूं या बाकी हूं, वो कहते हैं वो इतने समझदार थे, इतने थे तो 80,000 बंदा अपना मरवा बैठते। नहीं, मैं कहता हूँ आप सियासी तजिए करें और हम इतना पीछे चले जाते हैं, आप फॉल आउट को डिस्कस करें। लेकिन अब मैं आपको विड्रॉल बता रहा हूँ, विड्रॉल पे बहुत सारे जी वो देखो अमरीकी ने दगा के अमरीकी ये कि जल्दी निकल गए। विड्रॉल रऊफ भाई बाय इटसेल्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन है, रोमेल विड्रॉल की वजह से आज मशहूर है पूरी दुनिया में। विड्रॉल सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन है, और सक्सेसफुल विड्रॉल की पहली प्री रिक्विजिट है कि इट शुड बी क्विक। देखिए बरतानिया ने क्या किया था, अमीर दोस्त मोहम्मद के बेटे ने उनको घेर लिया काबुल में अफगान वार में। जब वो विड्रॉ करने लगे 20,000, तो उन्हें विड्रॉल डिले किया, और उस डिले के उनको इतनी प्राइसेस, आपको पता है एक डॉक्टर बाइडन बचा अमरीकी, यार मैं उनको मिलिट्री स्ट्रेटजी समझाऊंगा, मेरा दानशोर उनको मिलिट्री स्ट्रेटजी समझाएगा। सो विड्रॉल हैज टू बी क्विक। अब उन्होंने तो 3 लाख फौज अपनी तरफ से तैयार कर रखी थी, वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड, लेकिन अंदाजे की गलती किया हुई। अमरीका की शिकस्त की एक वजह बुनियादी मैं बता रहा हूँ कि वो अफगानिस्तान में घुस आए थे अफगानों से लड़ने, बस। सर ये बताएं कि अगर इतने वो अच्छे हैं अफगान तालिबान, जिस तरह के हमारा एक रोमांस हम देखने में आ रहा है, आप भी बता रहे हैं, तो इस वक्त लोग अफगानिस्तान से भागना क्यों चाहते हैं? जिस तरह एयरपोर्ट्स की तस्वीरें आ रही हैं, काबुल शहर की आ रही है, पैनिक है। नहीं, आप उनकी वीडियोस देखें, मैं बता रहा हूँ, बहुत वो तो लगता है कि 7 आदमी आज पाइयों से लटके और वो नीचे नहीं, वहाँ पे रश देखें ना, अगर जिस तरह का बड़ा मतलब दुख होता है, अफसोस होता है कि वो तो निकलना चाहते हैं, फिर इनका क्यों वहाँ पे? बता रहा हूँ आप आज उनका एलामिया आपने पढ़ा जो रात जारी किए, वो कह रहे हैं कि सब उन्होंने कहा है कि जो गासिबों के अलहकार थे अफगान, उनके लिए भी आम माफ़ी है, और जो इंतज़ामिया में इस वक्त भी है करप्ट इंतज़ामिया का हिस्सा, वो भी आए हैं, उनके लिए भी आम माफ़ी। देखिए वो बार बार ही दे रहे, उनकी तरफ से कोई ब्रूटैलिटी सामने नहीं आई। अब अगर कोई पैनिक में आके और खौफ में आके भाग रहा है, उसके मतलब बैठा हुआ है, अब्दुल्ला बैठा हुआ है, मतियार बैठा हुआ है, उनके सारे मुखालिफिन। आप समझते हैं कि तालिबान के बारे में जो कहा जा रहा है कि अब की दफ़ा चेंज्ड हैं और मुख्तलिफ हैं, और वो तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले था, जिनका अमेरिकन ने वो किया था, उनमें क्या चेंजेस? अभी भी काबुल का सरकारी टीवी जो है ना, वो उसकी नशरियात ख़वातीन जारी रखी हुई।
آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا رول بھی وہی رہے گا گاڈ فادر والا، مینس کہ ایک بڑا بگ برادر والا، جیسے کہ طالبان کے ساتھ ہم کنٹرول کریں گے طالبان کو، یا طالبان اپنی انڈیپینڈنٹ اس میں رہیں گے؟ پاکستان نے بڑی غلطیاں کی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کی ہے، پاکستان نے بڑی غلطیاں کی. افغانستان کو ہمیں کوئی صوبہ نہیں سمجھنا چاہیے، ایک آزاد اور مختار ملک ہے. ہمیں ایک دوست افغانستان چاہیے، ایک بھائی افغانستان چاہیے. ہمیں سبجوگیٹڈ افغانستان نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پپٹ افغانستان نہیں چاہیے. یہ دیکھو ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ایک نہیں کئی غلطیاں ہوئی ماضی میں. میں خود اس کا گواہ ہوں، میں نے دیکھا ہے، مجھے پتہ ہے. افغان احترام مانگتے ہیں، ان کا جو ایک قبائلی معاشرت ہے، طرز معاشرت ہے. افغانستان اور پاکستان دونوں کی بقا اور امن اسی میں ہے کہ دونوں بھائیوں اور دوستوں کی طرح. میں نے پچھلے سفیر تھے ڈاکٹر ذخیر وال، میں نے کہا ذخیر وال میری ایک خواہش ہے زندگی کی کہ میرا اسلام آباد میں گھر ہو، میں آپ کو رنگ کروں کہ ذخیر وال میں آ رہا ہوں، کل تمہارے ساتھ کھانا کھانا ہے. میں رؤوف بھائی اور اس طرح کے 5-6 دوستوں کو ساتھ بیٹھا کے جاؤں، تو ہم پہ شناختی کارڈ دکھاؤں، ایک پاس لے لوں، آؤں رات آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں، گپے لگاؤں دوستوں کے ساتھ، صبح لغمان جائیں ذرا گھومے پھرے، واپس آئیں. اسی طرح تمہارا بھی مارگلہ روڈ پہ ایک گھر ہو. یہ تعلق ہونا چاہیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. یہ ہر پاکستان کی خواہش آج ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ہے افغان جو ہیں وہ غلامی کی زنجیریں جو شیکل جو ہے نا، دے ہیو بین بروکن. تو مجھے چیز وہ کرتے کل پرسوں تک تو ہم نے اسی حکومت کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں غلام تھے، غلامی کی شکل سے ہم نے ایکسیپٹ بھی کیا ہوا تھا. کارزئی صاحب بھی یہاں پہ آتے تھے، یہ مجھے یا اشرف غنی صاحب بھی کئی دفعہ ہے، GHQ میں بھی ان کو وہاں پہ عزت دی گئی، جو اچھا کیا گیا. یہاں پہ عمران خان صاحب نے دی، ان سے پہلے والے میں دی. یہ اوور نائٹ یہ چینجز ہماری کیسے آ جاتی ہیں کہ کل تک تو ہم ان کو ایکسیپٹ کیے بیٹھے تھے پورے رجیم کو، اب کہتے ہیں وہ غلام اور پپٹ بیٹھے تھے وہاں پہ. تو وہ خود جو رات کی تاریکی میں بھاگ گیا، ہم کیا کریں. اچھا اس لیے اس وقت وہ گورنمنٹ میں تھا نا، ان کا وہ ہے سارا، اس وقت پورا گورنمنٹ تھا. مطلب آپ کو کوئی نہیں لگ رہا کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی نہیں ہے نیگیٹو فالو نظر نہیں. حالانکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے افغان طالبان کی وکٹری سے بہت ساروں کی تجزیہ غلط ثابت ہوئی کہ وکٹری سے یہاں پہ ایک اس کی ریوائول ہوگی. جو قربانیاں دی ہیں ہماری فوج نے دی ہیں، ہمارے افسروں نے دی ہیں، شہریوں نے دی ہیں، بلڈ شیڈ دیکھا ہے، ایک خوف اور فیئر کا تھا. ایک نیچرل ویسے آتا تو ہوتا ہے میجر صاحب، جب آپ اپنے ہم خیال لوگوں کو دیکھتے ہیں کسی اور لینڈ پہ، ملک میں، دنیا بھر میں ریولوشنز ایسے ہی آتے ہیں. ایک ملک میں آتے ہیں تو دوسرے ملک کے لوگوں کو بھی یا ان کو بھی شروع ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. رؤوف بھائی انڈیویجول بات کرتے ہیں اپنی میں. ایک تو پاکستانی میری پسند اور ناپسند کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی طالب ہے کسی کی داڑھی، ڈیفینیٹلی ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا معیار یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ سنسیئر ہو، مجھے کم از کم نقصان نہ پہنچاتا ہو. اگر مذہب، عقیدہ، مسلک معیار ہوتا تو پھر میری دوستی چین سے نہ ہوتی، کیونکہ میرا مذہب کوئی نہیں مانتا، مجھے سب سے عزیز ہے چینی. تو پھر تو یہ بات ہم کلیئر کر دیں کہ ہمیں طالب اس لیے پسند نہیں. مجھے طالب اس لیے پسند ہے کہ میں کہتا ہوں میں نے اس کی حکومت ختم کی، میں نے 57,000 B-52 بمبار اس کے اوپر بھیجے، میں نے اس کے دشمن کو آپشن تھا ہمارے پاس اگر ہم اس وقت کیوں نہیں تھا یار، نو کرتے. کریج پوری ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی ہم نے اڈے نہ دیے تو اس کے بعد انڈیا دے دے گا اور وہ پاکستان کے اوپر سے گزرے گا. کہ آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. کولن پاول نے خود دوڑتی ہوئی جا کے سیکورٹی کونسل اس میٹنگ میں کہا تھا کہ جی وہ تو سارے کے سارے مان گیا، کیونکہ ہم نے اونرشپ دی ہوئی تھی. ہمیں تو ڈر تھا کہ پورا امریکہ ہمارے پہ نہ گرے سارا. نہیں وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ سارا ہم مان لیں گے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، تو ہم نے تو ان کی ایکسپیکٹیشن بڑھ کر ان کو دیا. مشرف نے ٹی وی پہ آ کے ہمیں جو کچھ کہا تھا، لیکن ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ جو بھی فیصلے کرتی ہے عوام کہتی ہے وہ باقاعدہ نیشنل انٹرسٹ میں کرتے ہیں. سیاستدان جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ سیل آؤٹ ہے، انہوں نے خود کو بیچ ڈالا، وٹ ایور کیا. تو فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلے کرتے ہیں، سارے فیصلے تو نہیں اس پہ تو پھر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. وہ تو اپنے آ کے قومی مفادات کو سامنے کر رہے ہیں. کیوں نہیں، اس پر فوج کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں پہ، فیصلوں پہ، آپریشنز پہ، فوج کے اندر ڈیبیٹ. آپ کا خیال اس میں نیوٹرل رہنا چاہیے تھا پاکستان کو، یا 9/11 کے بعد کو اتنا انوالو نہیں ہونا چاہیے؟ تو کتنا ہونا چاہیے تھا؟ اوائڈ کر سکتے تھے. دیکھیں ایک ٹھیک ہے ورلڈ پریشر تھا، سب کچھ تھا، لیکن جو مشرف نے کہا تھا ہمیں اسی کو اسٹک کرنا چاہیے. ایک انگریزی کی مثال ہے بڑی خوبصورت، اگر اس میں کہتے ہیں اٹس ویری ایزی ٹو بی وائزر آفٹر دا ایونٹ. جب ہو گیا ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بچنا چاہیے تھا اس سے. لیکن جب وہ بلا گھر ہی بیٹھی ہو کہ جناب یہ کر رہے ہیں، نہیں کریں گے تو ہم آپ کو بھی بم ماریں گے، پھر کیا کریں گے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ امریکی جرنیل آئے CIA کے، یہ جنرل کیانی کو ملے جب وہ چیف تھا. اسے کہا میں بلوچستان میں ڈرون کی اجازت دو. اس نے کہا ہم پہلے والے جو دے چکے آپ اسی میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، میں نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اوکے وی ول ڈو اٹ ایٹ آور اون، ہم اپنے خود کریں گے. تو جنرل کیانی نے کہا کہ تو یہ تو دیٹ وڈ اماؤنٹ ٹو ڈکلیئرنگ وار اگینسٹ اس، وہ تو ہمارے خلاف جنگ چھڑنے کے مترادف ہے. تو امریکی کہتے ہیں جنرل آر یو ان اے پوزیشن ٹو فائٹ دا وار اگینسٹ اس؟ جنرل کیانی نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا کلینڈسٹائنلی، یعنی خفیہ. جرأت نہیں ہوئی.
جب راہیل صاحب آ گئے تو پھر انہوں نے اجازت دے دی, کر دیا. دیکھیں اثرات تو ہمارے سامنے ہیں نا کہ وہ فیصلہ میں کہتا ہوں کہ چھوڑے وہ فیصلہ کیا تھا, لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ امریکہ کے اس جنگ میں کودنے سے ہمیں فائدہ ہوا کہ نقصان؟ یہ تو فیصلے جنہوں نے کیے ان کو جوابات دینا چاہیے. نہیں میں نقصان میرا خیال ہے آپشن نہیں تھا. مائی ویو اس کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا 9/11 کے بعد, کیونکہ ہم نے طالبان کو اونرشپ دی ہوئی تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم اتنے انوالو ہو جائیں. بہرحال یہ تو ان کا بھی آپشن ڈیپینڈ کرتے ہیں نا جو اندر بیٹھے ہوئے تھے. سر وہی میں پھر کہہ رہا ہوں, جب فوج اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرتے ہیں ان کے کوشچن تو نہیں رہے. ماشاء اللہ آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ نظر رکھتے ہیں, آپ تجزیے کرتے ہیں, آپ قوم کو آگاہ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے پاکستان کا انجر پنجر ہلا دیا ہے. آپ اس پہ قوم کو آگاہ نہیں کریں. لیکن وہ بھی تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آ کے جنرل ضیاء صاحب انوالو ہوئے تھے اور آپ لوگ انوالو ہوئے تھے, وہی ہے نا دو چیزیں نا. جنرل مشرف والے دور کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں نقصان ہوا, ضیاء کا کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہوا. نہیں, ضیاء 2 سال بعد امریکی آئے. 30 لاکھ افغان بھی تو ہمارے ہاں آئے تھے جنرل ضیاء کے دور میں, وہ بھی تو کر سکتے تھے اس طرح کی پالیسی انوالو نہ ہوتے. 30 لاکھ سے پاکستان کو فائدہ ہوا. ان دنوں میں تو آٹے کا جو گھی کا کنسٹر تھا وہ آدھی قیمت پہ مل رہا تھا. نہیں, اس کا فائدہ پوری سوسائٹی سمجھتے ہیں, ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہم سمجھتے ہیں. افغان ہماری سوسائٹی پہ کوئی بوجھ نہیں بنے تھے. نہیں, ان کے آنے سے اسلحے کا آیا, ویپنز آئے, اس کے بعد ہمارے یہاں ہمارے پختون ظاہر اور صومالیہ میں اسلحہ افغان مجاہد کی. نہیں, اس کے بلوچوں اور پختونوں کی پاپولیشن. اس سوال کا جواب لے رو بھائی, ایک منٹ اس سوال کا جواب لیں. بنگلہ دیش کا بانی مارا گیا, بنگلہ دیش کا دوسرا بانی اس دور میں ضیاء الرحمان مارا گیا. انڈیا کی پرائم منسٹر ہاؤس میں ماری گئی اندرا گاندھی. راجیو گاندھی مارا گیا. ایران کا پرائم منسٹر حسین موسوی 70 ارکین پارلیمنٹ کے ساتھ مارا گیا. بنگلہ دیش میں نائکے فیملی کے ساتھ کیا ہوا, یہ سب افغان جہاد میں تھے. جنرل ضیاء بھی تو مارا گیا نا. نہیں, جنرل ضیاء تو جہاد کے بعد مارا گیا نا, اس کو تو مارنا مقصود تھا نا. وہی میں کہہ رہا ہوں, نہیں کہا لیکن پاکستانی سوسائٹی میں کنسنسس ہے میجر صاحب. دیکھیں اس وقت ایک منٹ, جہاد سے پہلے الذوالفقار سرگرم تھی, 15 ٹریننگ کیمپس وہاں تھے, 12 یہاں تھے, جہاد کے نتیجے میں ختم ہو گیا. اس پہ کنسنسس ہے افغانیوں کے جہاں آنے سے 30 لاکھ سے ہمارے پختون کلچر بھی اس پہ ہوا ہے, دباؤ میں ہیں, بزنس میں ہوئے ہیں, پورے ملک میں مطلب جدادیں لی ہیں, شناختی کارڈ بنائے, پاسپورٹ بنائے, ڈرگز کا بزنس, ویپنز. سنیں, سب افغانیوں کا نہیں کہہ رہا, اچھے بھی ہوں گے اس میں, کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ پرسپشن مینجمنٹ کا دور ہے, پرسپشن ایسے بنا دیا گیا. نہیں تو پھر ہم آ کے مزید پھر وہاں سے افغان کو لینے کو تیار کیوں نہیں تھے ریفیوجیز؟ اگر ریفیوجیز کے آنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ تو جتنے آنے تھے آ گئے تھے, ہم نے تو روکا نہیں تھا کسی کو. یہ ویسے اگین اٹس ویری انٹرسٹنگ میجر صاحب کہ جنرل ضیاء کی پالیسی جس کا آپ حصہ تھے, نہیں میں اس کے فائدے کیوں آ سکتا ہوں, وہ فائدے بتا رہے ہیں, اور باقی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی 20 سالوں کی پالیسی آپ کہتے ہیں نقصان ہوا ہے. میں مینجمنٹ کا قیدی نہیں ہوں, میں تو اس پرسپشن مینجمنٹ کے اباغ کے خلاف 25 سال سے لڑ رہا ہوں. ان کو تو ابھی یاد آ گیا ہائبریڈ وار. مجھے یہ بتا دے 80,000 میرے مرتے ہیں اور دہشت گرد میں ہوں, FATF میں ہوں. 80,000 میرے مرے, 10,000 سیکورٹی جنگوں میں نہیں, اور FATF میں ہوں. اسی لیے اس کا قصوروار میرا دانشور اور میرا لیڈر ہے. دانشور فیصلے تو نہیں کر رہا میں, دانشور پرسپشن بناتا ہے. میں تو فیصلے نہیں کر رہا, یا آپ فیصلے نہیں کر رہے نا, آپ بھی میں دانشور سمجھتا ہوں. فیصلہ نہیں, دانشور فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے, دانشور پرسپشن بناتا ہے. یہ سارا پاکستان کا میڈیا یہ بتائیں, سارا کنٹرول میڈیا ہمیں پتہ ہے. یہ جو ہمارے ماہرین افغانستان ہے, اب تو خدا کی کو کہو کہ اپنی دکانیں بند کر کے بیٹھ جائے. یہ جو تجزیے دے رہے تھے ہوا اس طرح, پاکستان پہ فال آؤٹ ہوا, مہاجرین کا فلڈ آیا, خانہ جنگی ہوئی افغانستان میں. ابھی شروع ہونے والا کام ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں نا ابھی تو ٹیک اوور کر دیا. نہیں, اگر وہاں پہ اگر کنسنسس حکومت نہیں بنتی اور گروپس اگر وہاں پہ خدا نہ خواستہ, یہ نہیں کہا تھا, اگر خدا نہ خواستہ وہاں سول وار کی سچویشن ہوتی ہے, اللہ کرے نہ ہو, ہمارا سب سے زیادہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں, اگر کنسنسس حکومت نہیں بنتی تو پھر تو فال آؤٹ تو پھر ہے. بھائی مجھے ایک بات بتا دیں, اجمل قصاب نان اسٹیٹ ایکٹر تھا, ٹھیک ہے, اس کی پاداش میں پاکستان عالمی کٹھرے میں ننگا ہو کے کھڑا ہو گیا. میں پرسپشن مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کلبھوشن یادیو اسٹیٹ اسپانسرڈ ایکٹر, یہ میں رہا ہوں اس بزنس میں, کبھی انٹیلیجنس ایجنسی اپنے سرونگ آفیسر کو لانچ نہیں کرتی ہاسٹائل ملک میں. کلبھوشن یادیو اگر اجمل قصاب کے معیار پہ پرکھا جائے تو انڈیا کو ہماری حق کے پیچھے منہ چھپانا چاہیے. انڈیا نے صرف اس کو اون کیا, انٹرنیشنل کورٹ میں اس کا کیس ڈیفینڈ کیا. یہ ہے پرسپشن مینجمنٹ. بڑا میجر صاحب آپ سے مزید اس پہ گپ شپ اور ہمارا لڑائی جھگڑا چلتا رہے گا, کیونکہ آپ کا میرے میں انڈرسٹینڈنگ پرسپشن میں یا چیزوں میں, کیونکہ آپ اپنا ایک ویو رکھتے ہیں, میرا ذرا اس پہ ڈفرینٹ ہے. بہرحال اگر میجر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پہ کوئی فال آؤٹ نہیں آئے گا, کوئی مہاجرین نہیں آئے گا, کوئی سول وار افغانستان میں نہیں ہوگا, سب سے بڑھ کر جو میجر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ TTP جو ہے وہ ریوائیو نہیں کرے گی, حالانکہ پرسپشن خطرہ یہی ہے, ہماری رائے ہے, میجر صاحب کی اپنا ہے, اور بڑا ان کی بعض ان کے پیشین کو سچ بھی ثابت ہو. اللہ کرے
अगेन इनकी पशीन कोई पूरी हो, TTP दोबारा रिवाइव नहीं करेगी, हमें दोबारा उसी एक पेनफुल प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा जो कौम गुजरी। APS का सदमा हमने देखा, 80,000 हमारे जवान यहाँ पे फौजी शहीद हुए, फैमिलीज़ ने अफेक्ट हुए, सारे सिविलियन जो सब उसमें मारे गए, और उनका दुख आज तक लोगों में, लोग डरे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी आगे फूंके मार कर ये पीता है। बहरहाल मेजर साहब के साथ आने वाले दिनों में मजीद और बड़े बड़े इशूज़, मेजर साहब के पास बड़े राज भी हैं, इनके पास बड़ी कहानियाँ भी हैं। एक आपने देख भी लिया होगा, डट कर बात करते, अपना इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर बहस जो है ना आने वाले दिनों में। मेजर साहब एक दफ़ा फंस गए हमारे पास, तो इनको मजीद भी इसी तरह इनके साथ ये डिस्कशन और डिबेट्स जारी रहेंगी इंशाल्लाह।